अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज एक छोटी सी दुआ आप लोगों के लिए कि अल्लाह करे कि जिन लम्हों में आप हंसे हों वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो। आपके लिए लेकर आई हूँ आज आपका फेवरेट नॉवेल, जिसकी एपिसोड थोड़ी सी लेट हो जाए तो मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। द लाइन ब्रेकर खत शिकन की आज न्यू एपिसोड, लॉन्ग एपिसोड है ये। और योशे ने तो हद कर दी है। देखते हैं आज की एपिसोड में वो कितना ख्वार करता है नीमल को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भागते दौड़ते हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। द लाइन ब्रेकर एपिसोड नंबर 10। वो लैपटॉप लिए लाउंज में बैठा कुछ काम कर रहा था। आने वाला ये हफ्ता उसके कैरियर के लिए अहम था। तभी वो चादर ओढ़े कमरे से निकल रही थी। योशे ने नज़र उठाकर उसे देखा था। वो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। योशे को तो ऐसा ही महसूस हुआ था। वो उसे बताए बगैर बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन वो रुकी। मैं कुछ देर के लिए ग्रैनी के घर जा रही हूँ। उसकी तरफ देखे बगैर वो कहती आगे बढ़ गई। इस वक्त अपनी डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो इससे ज़्यादा क्या कर सकती थी। वो भी बिना उसे कुछ पूछे अपने काम में लग गया। अपने काम के दौरान उसको मुख्तलिफ ड्रिंक्स पीने की आदत थी। वो लैपटॉप को साइड पर रखते फ्रिज के पास आया था। उसी वक्त लिजियाना की हील्स की आवाज़ उसके कानों में आई थी। नीमल के जाने की वजह से मेन डोर ओपन ही था। वो आते ही खुशदिली से मुस्कुराई थी। जवाबन यौशा भी मुस्कुराया था। वो गोल्डन बाल खोले ब्लैक लेडी कोट पहने उसके सामने खड़ी थी। आज आने की कोई ख़ास वजह? उसने वाइन को ग्लास में उंडेलते पूछा। तब तक वो ओवरकोट उतारकर सोफे की टेक पर रख चुकी थी। शैम्पेन उसकी तरफ लाते वो मामूली सा ठटका था। एक नज़र में ही वो उसका जायज़ा ले चुका था। शॉर्ट स्कर्ट और ब्लैक स्लीवलेस अपर पर शोल्डर पर बारीक जालदार कपड़ा लगा था। शुक्रिया के अंदाज में लिजियाना ने ग्लास पकड़ा। पता नहीं क्यों यौशे ज़रा मोहतात हो रहा था। बस आज मैं तुमसे बात करने आई थी, कहते वो डाइनिंग चेयर पर बैठ गई थी। लम्हे बाद वो भी कुर्सी पर बैठ गया था। यौशे ने शैंपेन ग्लास टेबल पर रख के उसकी तरफ देखा। वो उसे सोच में लगी थी। उसी लम्हे लिजियाना ने भी उसे देखा था। कुछ लम्हे ऐसे ही सिरके थे। लिजियाना की आंखें चमक रही थीं। वो महसूस कर रहा था, लेकिन खामोश रहकर यौशे उसे बोलने का मौका दे रहा था। तभी लिजियाना ने डाइनिंग पर यौशे के धरे दाएं हाथ पर अपना हाथ रखा था। तुम जहर जहर ज़दा बोलने वाली तुम सहर ज़दा हो यौशे। एक अजीब सी कशिश है तुम में। वो धीमा सा मुस्कुराया। ये अल्फाज उसके लिए नए नहीं थे। वो उससे भी अच्छे अल्फाज सुनने का आदी था। उसकी मुस्कुराहट पर लिजियाना को जैसे हौसला मिला था। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ यौशे। पल में यौशे की भवें सुकड़ी। वो उसकी आंखों में छुपे तासुर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों से छलकता तासुर उसे संजीदा लगा था। यौशे ने आराम से उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला। अगर मैं ना कहूँ तो? तुम ना नहीं कह सकते यौशे। मैं जानती हूँ तुम अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, और ऑफिस में एग्जीक्यूटिव मेंबर और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड बनने के लिए तुम्हें मेरे वोट की ज़रूरत है। यौशे यकदम हंसा, जैसे लिजियाना ने बचकाना बात की हो। तुम्हें ये खुशफहमी कब से होने लगी कि तुम्हारा वोट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है? वो जैसे उसे उसकी औकात याद दिला रहा था, पर सामने भी लिजियाना थी, एक ज़हीन और चालाक औरत। वो खामोश रहकर उसको अपनी बात कहने का मौका दे रही थी। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड और एक साला कारकर्दगी इतनी बेहतरीन है कि वो खुद मुझे ये मुराद देने के लिए बेकरार हैं। मैं उनकी कंपनी की कामयाबी की ज़मानत हूँ। और रह गई दूसरी बात कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ कि नहीं, ये मेरा ज़ाती मसला है। लिजियाना ने उसकी बात पूरी सुनकर वाइन ग्लास को डाइनिंग टेबल पर रखा। यौशे, ये गलतफहमी तुम्हें कब से हो गई कि मेरा वोट तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है? बोर्ड के 4 मेंबर्स में से 2 वोट तुम्हें मिल जाएंगे। फिलिप तो तुम्हें कभी वोट नहीं देगा। यही मेरा वोट अहम होगा। वो चौंका ज़रूर था, पर अंदर से। फिलिप ओनर का भतीजा है। वो तो तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करता।
آدھے شیئرز اس کمپنی میں اس کے موجود ہیں۔ تم اپنی ذہانت اور کارکردگی کی بات کر رہے ہو تو کمپنی تم جیسے کئی ذہین لوگوں کو دیکھ چکی ہے۔ ایک یوشے کے چلے جانے سے کمپنی کو تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، پر تمہیں فرق ضرور پڑے گا۔ یوشے نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی کہ طاقت اور منصب کے آگے یوشے کچھ نہیں؟ وہ اسے اپنی بات میں پر اعتماد لگی تھی۔ تم پلاننگ سے میرے پاس آئی تھی؟ یوشے نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ہاں، پر میری پسند تمہارے لیے جھوٹی نہیں۔ لیزیانا نے سچائی سے اعتراف کیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے یوشے، میں نے تم جیسا ذہین اور پرکشش لڑکا نہیں دیکھا، لیکن رشتے بنانے کے لیے کسی ذہانت کی نہیں بلکہ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ابھی تم اس تجربے میں چھوٹے ہو اور پیچھے ہو۔ وہ 33 سال کی حسین عورت 22 سال کے لڑکے کو دباؤ میں لے رہی تھی، اور حقیقتاً اندر ہی اندر وہ دباؤ میں آ رہا تھا۔ وہ کیا چاہ رہی تھی واضح تھا۔ وہ فلپ سے رشتہ بنا چکی تھی، یوشے سے رشتے کی بات کر رہی تھی، تو پھر اونر سے بھی تو اس نے تعلقات نبھائے ہوں گے نا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بول پڑی۔ مجھے لگتا ہے تم سوچ چکے ہو، وہ اس پر گہری نظر ڈالتی بولی۔ ہاں، سوچ رہا ہوں کہ تمہاری ان بیوقوفانہ باتوں کا کیا جواب دوں۔ فلپ تمہاری اصلیت سے واقف ہے، اونر کو میں بتا دوں گا۔ یوشے، مجھے لگ رہا ہے کہ تم اب کنفیوز ہو رہے ہو۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ واقعی کنفیوز ہو رہا تھا جو بے تکی بات کر گیا تھا۔ اچھا، کیا بتاؤ گے؟ وہ ہاتھ باندھتے پوچھنے لگی۔ یہ بتاؤ گے کہ میرے تم سے تعلقات ہیں تو یہ بات فلپ اور اونر بھی جانتے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور فلپ میرا سابقہ منگیتر آج بھی میرے اشارے کا منتظر ہے، لیکن میں نے ان دونوں کو چھوڑ کر تمہاری طرف آئی ہوں کیونکہ تم مختلف ہو یوشے۔ وہ ایک قدم آگے ہوتی ہوئی بولی تو وہ ایک دم کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کہے۔ پہلی دفعہ اس کا ذہن الجھا تھا، اور پھر الجھن فرسٹریشن میں بدلی تھی۔ وہ پر اعتمادی سے باتیں کس بیس پر کر رہی تھی؟ یوشے یہی سوچ رہا تھا۔ کیا تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ وہ ذرا تن کر بولا۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہیں کب بلیک میل کر رہی ہوں؟ لیکن اگر تم نے میرے پروپوزل کے بارے میں نہیں سوچا تو میں کر بھی سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے صوفے کی ٹیک پر رکھے کلچ میں سے موبائل نکال کر اس میں سے ویڈیوز نکال کر یوشے کی آنکھوں کے سامنے کی تھی، جس میں اس نے فلپ کے بارے میں غلط باتیں کی تھی۔ یوشے نے ویڈیو پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو اس ویڈیو سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی میرے بارے میں ایسے ہی خیالات رکھتا ہے؟ ہاں، رکھتا ہے، پر وہ مالک ہے اور تم اس کے ملازم۔ وہ تو تم سے ویسے ہی خار کھاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اور تم تو یہ کبھی نہیں چاہو گے کہ تمہاری ڈیزائن کرتا گاڑی پر اس کا نام آئے۔ اب کہ وہ صحیح میں لیزیانا کی داڑھ کے نیچے آیا تھا، یوشے نے بے ساختہ نتنوں سے گہری سانس کھینچی۔ واقعی فلپ ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ یوشے کی طرح فلپ نام بنانے کے لیے یہ موقع ضائع نہیں کرتا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے الفاظ اکٹھے کر رہا تھا کہ اس نے ایک ویڈیو اور نکال کر اس کے سامنے کی تھی۔ یوشے کی آنکھیں اب پھٹی تھیں۔ یہ ان دونوں کے درمیان کچھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے ویڈیو تھی۔ اب کہ اس کی ٹینشن بڑی تھی، وہ اس ویڈیو کا کیسے غلط استعمال کر سکتی تھی، اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایک پل میں اس کو اپنی جاب تو جاتی نظر آ رہی تھی، لیکن اپنا مستقبل بھی خراب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہی فرسٹریشن غصے میں بدلی تھی۔ اسے ڈیلیٹ کرو ابھی کے ابھی۔ یہ میں کیوں کروں گی؟ تم فیصلہ کرو۔ یقیناً تم ایک ساتھ سب کچھ گنوانا نہیں چاہو گے۔ تم گھٹیا عورت ہو، یہ موبائل مجھے دو، یوشے کہتے ہی اس کے ہاتھوں سے موبائل چھیننا چاہا تھا۔ لیزیانا نے اسے پرے دھکیلا تھا۔ دھکا پڑنے پر ایک اشتعال سا یوشے کے اندر اٹھا تھا۔ یو بچ! زوردار تھپڑ یوشے نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ لمحے کے لیے تو جیسے وہ سن ہو گئی تھی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے، مجھ پر؟ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ اپنی تذلیل پر غصے سے بھپری تھی۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا یوشے، وہ اپنی تذلیل پر غصے سے بھپری تھی۔ محبت ہوا بن کر لیزیانا کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اب نفرت تھی جو اوت کر اس میں آئی تھی۔ کیا کرو گی تم؟ ہاں، وہ بھی غصے میں دھاڑا تھا۔
اس کی عقل پر غصہ غالب ہو رہا تھا۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھو، دھمکاتے ہی اس نے اپنے اسکرٹ کی بائیں ٹانگ کی جانب بنے کٹ کو پکڑ کر مخالف سمت میں چیرا۔ 3 بٹن ٹوٹ کر گرے۔ یوشے کی آنکھیں بھی پھٹ کر بٹن کے ساتھ ہی گری تھیں۔ اور اب میں تم پر فزیکلی ابیوزڈ اور ہیرسمنٹ کا کیس ٹھوکوں گی۔ کہتے ہی اس نے اپنے موبائل کو آن کیا تھا۔ یوشے کو ایک دم ہوش آیا تھا۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں اس کا موبائل چھیننا چاہا تھا۔ اسی چھینا جھپٹی میں لیزیانا کے ہاتھوں پر خراشیں لگ چکی تھی۔ اوکے، فون تو ادھر سے ہی ہوگا۔ وہ سرخ چھیرا لیے پھولتی سانس کے ساتھ پیچھے ہوئی اور تیزی سے دائیں بائیں دیکھتے اس کو پلر کے ساتھ جڑے اسٹینڈ پر فون رکھا نظر آیا تھا۔ وہ پلٹ کر فون کی طرف گئی تھی۔ یوشے تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا اور پیچھے سے پکڑنے پر اس کے شولڈر کی جالی پھٹی تھی۔ اس نے غصے سے یوشے کو دیکھا تھا اور پھر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ یوشے کا جوان خون جوش میں آیا تھا کہ یوشے نے بھی اشتعال میں اس کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا کہ لیزیانا کی پشت زور سے اسٹینڈ پر لگی تھی اور وہ اسٹینڈ سمیت نیچے گری تھی۔ تبھی نیمل گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یوشے اس کے گرنے سے گھبرا سا گیا تھا۔ یہ زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ مفاہمتی انداز میں آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے لیزیانا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ قدموں کی آواز پر پلٹا۔ اس منظر کو دیکھتے نیمل کی آنکھیں پٹی تھی، جو یوشے پر سے ہوتی ہوئی لیزیانا پر گئیں، جو بہت غصے میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اٹھ رہی تھی۔ نیمل کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ آخر ان ملعونوں پر کیا مصیبت آ پڑی تھی۔ تم اب نہیں بچو گے یوشے۔ وہ اپنا سر تھامے نظریں ادھر ادھر گھمائے نفرت سے غرائے۔ اسے زمین پر پڑا اپنا موبائل مل ہی گیا تھا۔ یوشے کے حرکت کرنے سے پہلے ہی لیزیانا نے اپنے موبائل اٹھایا تھا۔ لیزیانا نو، وہ ہاتھ اٹھا کر چیخا تھا۔ نیمل حونک زدہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تب تک وہ پولیس کو کال کر چکی تھی۔ پولیس کا نام سن کر جہاں نیمل ٹھنڈی پڑی تھی، وہیں یوشے مٹھیاں پیچھے لیزیانا کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بند مٹھیاں دباؤ سے لال ہو گئی تھی۔ اس ٹھنڈ میں بھی یوشے کی کلائیوں پر پسینہ آ رہا تھا۔ تینوں اپنی اپنی جگہ جامد تھے۔ یوشے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لیزیانا کا گلا دبا دے، اور نیمل کا دل کیا کہ وہ دھواں بنتے اس منظر سے ہی غائب ہو جائے۔ پر کچھ باتیں صرف سوچی جا سکتی ہیں۔ 12ویں منٹ میں پولیس یوشے کے گھر کے باہر تھی۔ 3 منٹ بعد ہی وہ گھر کے اندر تھے۔ پولیس کو دیکھ کر یوشے سے کہیں زیادہ نیمل حواس باختہ ہوئی تھی۔ آفیسر نے پل میں پورا منظر دیکھا۔ وہ یوشے پر نظر ڈالتا لیزیانا کی طرف آیا، پھر اس کی بے ترتیب حالت اور اس کے منہ سے نکلنے والی آواز سے اس نے فوراً ہی بھویں سکیڑے ریوالور سے یوشے کو اپنے ہاتھ اوپر کرنے کے لیے کہا۔ وہ اندر ہی اندر لیزیانا کو گالیاں دیتا ہاتھ اوپر کر گیا۔ آفیسر نے اس کی تلاشی لے کر اب اس کے دونوں بازوؤں کو پشت پر لے جا کر ہینڈ گیئر لگا دی تھی اور اسے آگے چلنے کا اشارہ دیا تھا۔ تبھی دوسرے آفیسر نے لیزیانا سے بات کر کے اس کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ چلتا ہوا نیمل کے پاس آیا تھا۔ اس کی جانچتی نظروں سے نیمل کا دل منہ کو آیا تھا۔ آفیسر نے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ تبھی یوشے نے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آفیسر، شی از مائی وائف، لیو ہر۔ وہ آفیسر کی قربت سے ایسی بدحواس ہو رہی تھی کہ اسے یوشے کا جملہ سنائی تو دیا تھا، پر سمجھ نہیں آیا تھا۔ آفیسر نے یوشے کو آگے کی طرف دھکیلا۔ دوسرے آفیسر نے نیمل کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ مہذب کہلائے جانے والے لوگ آج پولیس اسٹیشن میں موجود تھے۔ آفیسر لیزیانا کی پوری بات سن چکا تھا۔ وہ بھی اپنے دفاع میں ہر بات کر رہا تھا۔ آپ نے تشدد کیا ہے ان پر۔ اس کی تمام بات کو صحیح بھی کہا جائے تب بھی اس نے ہاتھ اٹھانے کی ایسی غلطی کی تھی جو اس پر ہر حالت میں بھاری پڑنے والی تھی۔ ان کا نام نہاد معاشرہ عورت کو جتنی مرضی تذلیل کر لے، لیکن ایسے موقع پر وہ خاص حمایت لینا نہیں بھولتا۔ آفیسر بھی فی الوقت لیزیانا کی طرف جانبداری دکھا رہا تھا اور نیمل بیچاری پریشان زدہ آفس کے باہر بیٹھی تھی۔ ان کی تو 3 نسلوں نے بھی پولیس اسٹیشن کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ تو پولیس کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل جانے والے لوگ تھے۔ کجا کہ ان کی بیٹی آج یہاں غیر ملک میں تھانے میں بیٹھی تھی۔ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے جو آج میں یہاں ہوں، اور میں یہاں ہوں ہی کیوں؟ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنے مزے کی سزا بھگتے، یہ سوچتے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا۔ تبھی ایک لیڈی آفیسر آئی تھی اور اسے اندر روم میں جانے کا کہا تھا۔ وہ گہری سانس کھینچتی، جو یہاں سے باہر جانے کا سوچ رہی تھی، اب خاموشی سے روم میں چلی گئی۔ وہ یوشے پر گہری نظر ڈالتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یوشے کو وہ اپنے سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ آفیسر، میں نے آپ سے کہا بھی ہے کہ وہ اس پورے معاملے سے انجان ہے، اس لیے پلیز لیٹ ہر گو۔
وہ اس وقت نیمل کے لیے اتنی ہمدردی کیوں دکھا رہا تھا، یہ نیمل کی سمجھ سے باہر تھا۔ آفیسر نے یوشے کی بات سن کر نیمل کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی اسے اپنے حلیے اور شکل سے انوسینٹ لگی تھی۔ آپ ان کے تعلقات کے بارے میں جانتی ہیں؟ نیمل نے چونک کر یوشے کو دیکھا۔ کتنا شرمناک سوال تھا اس کے لیے، پر وہ سچ بولنا چاہتی تھی۔ جی، یک لفظی جواب دیا۔ پہلے ہی مرحلے پر یوشے کے بیان کی نفی ہوئی تھی۔ یوشے نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ آفیسر نے ترچھی نظر سے یوشے کو دیکھا کہ ابھی 1 منٹ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ مس لیزیانا کا کہنا ہے کہ مسٹر یوشے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیمل نے یکدم لیزیانا کو دیکھا۔ نیمل کے دیکھنے پر وہ ہلکا سا گڑبڑائی تھی، مگر مجھے تو یہ مطمئن لگی تھی۔ نیمل کے کہتے ہی وہ بولی، ہاں یوشے نے مجھ سے شادی کی کمٹ کی تھی، لیکن یہ مجھ سے صرف فزیکل ریلیشن چاہتا تھا۔ مسز یوشے انجان ہے ان باتوں سے۔ وہ یکدم بولا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے اپنی مرضی سے یہ تعلق بنایا ہے۔ میں اس سے زیادہ کوئی اور تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں ہے، لیکن یہ الٹا مجھے ہراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے پاس ویڈیوز ہیں۔ یوشے تھوڑا بھپر کر بولا۔ لیزیانا ذرا سا نہیں گھبرائی تھی۔ لیزیانا نے موبائل آن کر کے وہ ویڈیو آفیسر کے سامنے کی تھی۔ دیکھنے کے بعد اس نے آئی ڈی چیک کی تھی، پھر اچٹتی نظر یوشے پر ڈالی تھی۔ یہ آپ کے نمبر سے ہی سینڈ کی گئی ہیں۔ اس پر خاموشی سے بم پھٹا تھا۔ اس نے پھٹی نگاہوں سے لیزیانا کو دیکھا۔ یہ سب اس نے کب کیا تھا؟ اس نے ذہن میں ویڈیو کی باریک جزیات کو یاد کیا۔ یہ اسی کے کمرے کی تھی۔ نچلا ہونٹ خود بخود اس کے دانتوں کے بیچ چلا گیا تھا۔ ود آؤٹ پاس ورڈ اس کا موبائل اوپن تھا۔ وہ کیوں لاپرواہ ہوا تھا، یا سچ میں اس کی قسمت گردش میں آئی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ لیکن اب وہ صحیح معنوں میں کچ کر کے لیزیانا کی ہیل کے نیچے آیا تھا، اور نیمل کے لیے اس ویڈیو کا ذکر سننا جو اس نے دیکھی بھی نہیں تھی نہایت ہی شرمناک تھا، کیونکہ یہ ویڈیو کس قسم کی تھی وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ تم اور کتنا گرو گے؟ وہ اس کی شکل دیکھتے بس سوچتی ہی رہ گئی۔ اس پر فزیکلی ابیوزڈ ہیرسمنٹ کے چارجز لگے تھے۔ ثابت تو کورٹ میں ہی ہونا تھا، ابھی تو بس کمپلین ہوئی تھی۔ بہت زیادہ سمجھدار ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں انسان لاپرواہی دکھا دیتا ہے۔ یوشے نے بھی دکھائی تھی، اور حرام کام کی خاص بات یہ ہے کہ اسے جتنا مرضی چھپایا جائے وہ منظر عام پر ضرور آتا ہے اور ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیزیانا شکایت واپس لینے سے انکاری تھی، پر اس پر کیس بھی آگے نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ ذرا ہوشیاری سے کام لے رہی تھی، لیکن وہ اس وقت یوشے کے خلاف بھرپور سختی کا مظاہرہ بھی کر رہی تھی۔ آفیسر نے ان دونوں خواتین کو باہر جانے کا کہا تھا۔ نیمل نے اٹھتے ہوئے یوشے کو دیکھا تھا، جو ستے چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اس وقت ایک کمینہ سا سکون نیمل کو اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کب سے شرم سے اس کا جھکا سر دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ اب یہ ان سب سے کیسے باہر نکلے گا؟ باہر آ کر وہ یہی سوچ رہی تھی۔ وہ یہیں سب چھوڑ کر باہر نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اور اس کی تربیت اس کو روک رہے تھے۔ اس نے لیزیانا کی طرف دیکھا جو کسی سے بات کرتی پلٹ رہی تھی۔ پلٹتے اس نے نیمل کو دیکھا تو چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ یہ چڑیل میرے پاس کیوں آ رہی ہے؟ تم ایسے گھٹیا شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ تم اچھی لڑکی ہو، لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ میں اسے مختلف مرد سمجھتی تھی، لیکن موقع ملتے ہی اس نے بھی اپنی اوقات دکھا دی۔ میں اس سے رشتہ بنانا چاہتی تھی، اچھا لگا تھا یہ مجھے، پر وہ مجھ سے صرف جسمانی تعلق بنانا چاہتا تھا۔ نیمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہ بکواس اس سے کیوں کر رہی تھی۔ وہ بیزار ہوئی۔ وجہ اس ساری بکواس میں نیمل کو ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ تمہارے درمیان جو بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نیمل تیزی سے بولی۔ پھر کچھ لمحے رک کر سوچا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم یہ کمپلین واپس لے لو، اس نے دو ٹوک بات کی۔ لیزیانا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ ایسی بے وقوف عورت سے مل رہی تھی۔ میں کمپلین نہ کرتی، پر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، یہ توہین ہے میری۔ نیمل اسے دیکھتی رہ گئی۔ صرف ایک تھپڑ اس کی عزت کا معیار تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن اس کی جاب، اس کا کریئر سب داؤ پر لگ جائے گا۔ تو لگ جائے، یہ اسی قابل ہے، لیزیانا صفاقی سے بولی۔
نیمل خاموش ہو گئی۔ اندر ہی اندر اس کی خواہش تھی کہ وہ مزید رگڑے میں آئے، پر اپنی چھائی کا کیا کرتی جو اس وقت اسے یوشے کی مدد کرنے پر اکسا رہا تھا۔ حالانکہ وہ جو اس کے ساتھ کر چکا تھا، بدلے میں وہ اسے 100 تھپڑ بھی مارتی تب بھی کام تھا۔ لمحے میں لیزیانا بولی، میں اپنی کمپلین واپس لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسے ہرجانہ بھرنا ہوگا۔ تمہارا مطلب پیسے؟ نیمل نے آنکھیں کھولے حیرانی سے پوچھا۔ یس۔ وہ سوچنے لگی، وہ یوشے کو بتائے بغیر بالا ہی بالا یہ بات کر رہی تھی۔ اچھا، پھر تم مجھ سے بات کرو۔ نیمل کے کہنے پر لمحے کے لیے لیزیانا نے سوچا، پھر گردن ہلا کر اندر چلی گئی۔ یوشے ابھی بھی آفیسر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ میں کمپلین واپس لینے کے لیے تیار ہوں یوشے۔ یوشے پل بھر حیران ہوا تھا، لیکن ان کو ہرجانہ بھرنا ہوگا۔ اس کی اگلی بات پر یوشے کی بھویں سکڑی۔ یہ کیا نہیں کہانی تھی؟ آفیسر نے لیزیانا کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کی آفر کو سمجھ رہا ہو۔ پھر یوشے کو دیکھا جو غور سے لیزیانا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر آفیسر نے کندھے اچکا دیے تھے، جیسے اسے لیزیانا کی یہ بات ٹھیک لگی تھی۔ اور پھر آفیسر کے اشارہ ملنے پر اس نے جتنے ڈالرز کہے تھے، یوشے کا منہ کھلا تھا۔ وہ نہایت ہی ہاتھ کھول انسان تھا۔ بڑی مغروریت سے وہ اپنے ہی گھر کا رینٹ اپنے باپ کو دیتا تھا۔ اپنی پڑھائی کے دوران ملنے والی اسکالرشپ کی رقم کو بھی اس نے آج تک بچا کے نہیں رکھا تھا۔ اتنے بہترین لائف اسٹائل کے بعد پیسے بچتے ہی کب تھے اس کے پاس؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ کیس چلنے پر لیزیانا کا میڈیکل ہوتا، فزیکل ریلیشن ثابت ہو جاتا۔ یہ ویڈیو ہی اس کے کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی، اور فلپ لازمی اسے نیچا دکھانے کے لیے لیزیانا کا ساتھ دے گا۔ ہر بات پلٹ کر اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بحث کا فائدہ نہیں تھا۔ 22 سال کی عمر میں وہ پہلی دفعہ پکڑا گیا تھا، اور بری طرح پکڑا گیا تھا۔ اوکے بٹ یہ ویڈیو مجھے واپس چاہیے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ لیزیانا نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ کچھ گھنٹوں پہلے وہ اس کے لیے سب کچھ تھا، دل دماغ پر قابض تھا، اور وہ اسے اپنے دل سے اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی محبت کی وسعت بس اتنی ہی تھی۔ وہ چالاک تھی، اور اسی وقت اس نے ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پر اس کا بھی تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یوشے سن کر چپ تھا۔ وہ بے زبان ہو چکا تھا۔ اوکے، وہ کٹی زبان سے یہی کہہ سکا۔ اب وہ جتنے بھی پیسے مانگتی یوشے نے اسے دینے ہی تھے۔ بصورت دیگر وہ جیل کی ہوا نہیں کھانا چاہتا تھا۔ نیمل نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 2 سال پورے گھر کو چنے چبوائے تھے، اور اسے تو ابھی تک چبوا رہا تھا۔ تمہاری ذلت کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، نیمل نے نفرت سے سوچا، اور پھر خود ہی ذہن جھٹکا۔ یوشے کے معاملے میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی۔ اگلے دن اپنی مہنگی کار کی چابی اور کچھ ڈالرز کے علاوہ نیمل کی تھوڑی سی گولڈ جیولری بھی اس میں شامل تھی، جو نیمل نے بنا ناک چڑھائے دے دی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ ابھی بھی کم ہے، آفیسر نے کہا۔ تو یوشے کچھ کہنا چاہتا تھا، پر نیمل نے خاموشی سے اپنے ڈائمنڈ گولڈ ایئر رنگ اتار کر چابی کے اوپر رکھ دیے۔ لیزیانا حیران تھی، جبکہ یوشے نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ نالائق عورت، میری بات کرنے سے پہلے ہی اس نے رکھ دیے۔ وہ تنے جبڑے لیے سوچتا ہی رہ گیا، کیونکہ یہ جرمانہ قانونی کارروائی سے زیادہ تھا۔ تم میں وفاداری نہیں ہے یوشے، پتہ نہیں کیوں، پر یہ سب میں نے تمہاری بیوی کے کہنے پر کیا ہے۔ تمہیں احسان مند ہونا چاہیے اس کا۔ لیزیانا نے میموری کارڈ آفیسر کو کہتے ہوئے دیا اور باہر نکل گئی۔ وہ کس پیرائے میں بات کر گئی تھی، یوشے اس بات کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ گویا جتانا چاہتی تھی کہ جو بیوی سے وفاداری نہیں نبھا سکتا، وہ اسے کیا وفاداری نبھائے گا۔ اس کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے وہ دونوں ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ خاموشی سے دونوں ہی ہم قدم تھے۔ جو بھی وہ اس کی طرف سے کچھ سننے کی منتظر تھی، وہ بد اخلاق تھا۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا؟ پھر بھی شکریہ ہی کہہ دے، پر وہ حد درجہ اسے اگنور کر رہا تھا، جیسے اس کے ساتھ چلنے والے وجود کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور اس نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ یہ کھلی تذلیل تھی اس کی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ یوشے کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تیز چلنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ قدم نہیں ملا پا رہی تھی۔ اتنی بے عزتی، اتنی تذلیل، اتنی اگنورینس۔ نیمل کے قدم سست پڑتے جا رہے تھے۔ وہ اس بھیڑ میں دور ہوتا جا رہا تھا، اور وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ یا شاید اس رشتے میں بھی۔ خود بخود نیمل کی آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے یوشے کا وجود دھندلا کر غائب ہو گیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔
مجھے نہیں پتا نیمل اگر کوئی انسان ہوتی اور میں اس کے ساتھ ہوتی یا میں یہ سب دیکھتی تو میں کتنا روتی۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں میری کسی بھی بہن کے ساتھ اس طرح سے ہو یا اتنی تذلیل اس کو سہنی پڑے۔ خیر، اپنی زندگی میں تو اصل زندگی میں تو انسان زندگی کی بہت ساری حقیقتوں کو فیس کرتا ہے۔ اسٹل یہ ناول پڑھتے پڑھتے آخر میں میری آواز بھیگ گئی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت زیادہ دکھ میں آ گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ایک صرف ناول کا کردار ہے لیکن اس نے میرے دل پر اثر کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کے اوپر یہ الفاظ یا یہ کہانی کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جب میں اس کو پڑھ رہی ہوتی ہوں تو سم ٹائم کچھ الفاظ میرے دل پر اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج اتنی تذلیل کسی بھی عورت کی نہ ہو، خاص طور پہ اپنے شریک حیات کے ہاتھوں سے تو بالکل بھی نہ ہو۔ انسان دوسروں کا کہا بھول جاتا ہے لیکن اپنوں کا کہا، اپنوں کا کیا اس کو نہیں بھول پاتا، وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اور پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں بہت محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں اور میں جاب بھی کرتی ہوں، میرا آن لائن کام بھی ہے، اور اس کے بعد یوٹیوب، انسٹا، ٹک ٹاک، ان سب کے ریلز بنانا، آپ یقین مانیں میں بہت تھک جاتی ہوں۔ لیکن جب آپ بار بار میسیجز کرتے ہیں نا تو سم ٹائم مجھے نیند میں بحال ہوتی ہوں، پھر بھی میں جو ہے نا وائس اپ کر رہی ہوتی ہوں۔ تو میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ بھی میرا اتنا ہی ساتھ دیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے اور اپنے ریویوز ضرور دیا کیجیے، کیونکہ میرا چینل نیا ہے۔ جتنے زیادہ کمنٹس آپ کریں گے اتنا زیادہ میرے چینل کی ورتھ بڑھے گی، جتنا زیادہ آپ اس کو شیئر کریں گے، جتنا زیادہ ایپیسوڈ کو لائک کریں گے اتنی زیادہ میرے چینل کی ورتھ بڑھے گی۔ تو پلیز میرا نیو چینل ہے، مجھے سپورٹ کیجیے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔